अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अक्टूबर की 6 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान की बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के हवाले से एक बयान जारी किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हम पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी पर खुशी हुई है। लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक जनरल बाजवा से मुलाकात में दिफाई शराकतदारी और बाहमी उमूर पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने पाकिस्तान की वज़ीर ममलकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुज़श्ता रोज़ तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने इक़्तिसादी चैलेंजों का हल और पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए राह हमवार करने जैसे मौज़ूआत पर बात की। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि एक पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान मईशत को बेहतर बनाने की ज़रूरत के लिए अज़्म का इरादा किया गया। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन इसके पाकिस्तान पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में जुमेरात को मुनक़िदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि सैलाब इस साल पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का बाइस बना है। उन्होंने कहा कि सैलाब से 1500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब ने तमाम स्टेक होल्डर्स ने सैलाब सदगान की जिस तरह मदद की, अगर उस तरह काम न किया जाता तो जानी और माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता। पार्लियामेंट से सदर ममलकत के खिताब के दौरान मुतअद्दिद अरकान की जानिब से नारेबाजी भी की गई और रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के नारे भी लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ के तकर्रुरी के मामले पर किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक किया जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब के दौरान सियासत को एक तरफ रख देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि साइफर के मामले पर पाकिस्तानी आवाम के साथ बददियानती की गई। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि ऑडियो लीक्स में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। साइफर के बाद ऑडियो लीक्स आने के बाद साफ ज़ाहिर हो रहा है कि साजिश कहाँ से हुई है। शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन उस जानिब इमरान खान की कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अभी तहरीक इंसाफ के रद्द अमल का इंतज़ार है। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की नाज़िमुल उमूर कैरन डेकर का कहना है कि वाशिंगटन किसी भी तरह अफगानिस्तान में फ़ौजी मुदाखलत नहीं करेगा। दोहा में मुकीम चार्ज डी अफेयर्स डेकर ने अफगान सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के कारकुनों के ग्रुप के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका तालिबान के साथ अपने सिफारती राब्ते जारी रखेगा ताकि उन पर इंसानी हकूक़ के मसाइल और अफगानिस्तान में लोगों की इंसानी इमदाद के सिलसिले में दबाव डाला जा सके। कनाडा की इमिग्रेशन, महाजरीन और शहरियत की एजेंसी ने बुध के रोज़ मज़ीद 315 अफगान महाजरीन की कनाडा में आमद का ऐलान किया। एजेंसी ने बताया कि आज कैलगरी में 315 अफगान महाजरीन की परवाज़ पाकिस्तान से पहुंची। वो अगस्त सन 2021 से कनाडा पहुंचने वाले 21,305 अफगान तारिकीन वतन में शामिल हो जाएंगे। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का अपना 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। नई दिल्ली वापस लौटने से पहले उन्होंने श्रीनगर में मुनक़िदा एक सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग में अफसरान से कहा कि वो अलहदगी पसंद अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ फ़ाल हिकमत अमली अपनाएं और पेशबंदी के ज़रिए जम्मू और कश्मीर को कम से कम वक्त में गन कल्चर और तशद्दुद से पाक करते हैं।
دوسرے کے آخری روز سرحدی ضلع بارامولہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے کشمیر پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ اگر بات چیت ہوگی تو وہ کشمیری عوام بالخصوص نوجوانوں سے ہوگی۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں اور قائدین کا یہ موقف ہے کہ علاقے میں تشدد کے خاتمے اور دائمی امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ناگزیر ہے۔ سابق وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے گزشتہ دنوں اس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دہلی میں نریندر مودی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ سلسلہ جنبانی بحال کرے، لیکن امت شاہ نے پاکستان پر جموں و کشمیر میں دہشت گردی پھیلانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان کا اپنا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ پاکستان سے کشمیر پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تاحال پاکستان نے امت شاہ کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور نہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے اس بارے میں کچھ کہا ہے۔ بھارت نے افریقی ملک گیمبیا درآمد کردہ کھانسی کے سیرپ سے 66 بچوں کی اموات کی شکایت کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سہیل انجم کے مطابق بھارت میں ادویات کے معیار پر نظر رکھنے والے ادارے سینٹرل ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن نے عالمی ادارے صحت کی آبزرویشن کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ گیمبیا میں 66 بچوں کی اموات کا سبب بھارتی دواساز کمپنی کے تیار کردہ کھانسی کے شربت ہو سکتے ہیں۔ گیمبیا کی حکومت نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ وہ بھی ان اموات کی تحقیقات کر رہی ہیں کیونکہ جولائی کے آخر میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں گردوں کے شدید زخمی ہونے کے واقعات میں اضافے کا پتہ چلا تھا۔ تھائی لینڈ کی پولیس نے کہا ہے کہ ملک کے شمال مشرق میں ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں شوٹنگ کے ایک واقعے میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جن کی اکثریت بچوں پر مشتمل ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ قصبے نونگوا لامفو کے چائلڈ کیئر سینٹر میں سے پہر کے وقت ایک مسلح شخص نے فائرنگ شروع کر دی اور 30 لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی ہلاک کر لیا۔ علاقائی پبلک افیئرز کے دفتر کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ اب تک 26 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں 23 بچے، 2 اساتذہ اور 1 پولیس افسر تھا۔ مزید تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے بدھ کے روز فورٹ مائرز فلوریڈا کا دورہ کیا اور صدارتی ہیلی کاپٹر میرین ون میں سمندری طوفان ایان سے ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ لیا اور مہلک طاقتور طوفان سے متاثر ہونے والے حکام، رہائشیوں اور کاروباری افراد سے ملاقات کی۔ ایان سے امریکی ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 109 ہو گئی ہے جن میں سے 105 اموات فلوریڈا اور باقی شمالی کیرولائنا میں ہوئی ہیں۔ فلوریڈا کی لی کاؤنٹی میں 50 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی ہے۔ بائیڈن نے بحالی کی کوششوں پر گفتگو کے لیے ریاستی اور مقامی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ فلوریڈا کے لوگ انشورنس کے بغیر اپنے گھروں اور گاڑیوں کی مرمت یا تبدیلی کے لیے وفاقی فنڈ سے $80,000 تک کے حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ یوکرین کے ایک علاقائی رہنما کا کہنا ہے کہ 7 روسی راکٹ جنوبی یوکرین کے شہر زاپورژیا میں رہائشی عمارتوں پر گرے جن سے ایک شخص ہلاک اور کم از کم 5 یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب شہر میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعرات کو ہونے والے حملے سے چند گھنٹے پہلے یوکرین کے صدر نے اعلان کیا کہ ملک کی فوج نے روس کے غیر قانونی طور پر الحاق کیے گئے علاقوں میں سے ایک کے مزید 3 دیہاتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ زاپورژیا میں یورپ کا سب سے بڑا ایٹمی پلانٹ واقع ہے جو اب روس کے قبضے میں ہے۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی اس ہفتے کیف اور ماسکو کا دورہ کرنے والے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ انہوں نے بدھ کو کہا کہ پاور پلانٹ کے ارد گرد حفاظتی زون کی ضرورت اب پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔
यूक्रेन کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بدھ کے روز اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی افواج نے خیرسن کے علاقے کے 3 دیہاتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے جو روس کے الحاق کے دعووں میں شامل تھے۔ یہ کامیابیاں ملک کے شمال مشرقی اور جنوبی حصوں میں روس سے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے میں یوکرین کی حالیہ کامیابیوں میں اضافہ ہے۔ زیلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوٹن ہار چکے ہیں اور انہوں نے روسی رہنما کی جانب سے شروع کی گئی جنگ کو اپنی قوم کے ہر امکان کی خود ساختہ تباہی قرار دیا۔ امریکہ کی بین الاقوامی ترقی کی سربراہ سمنتا پاور جمعرات کو کیف پہنچی، جس کے لیے ایجنسی نے کہا کہ یہ دورہ سرکاری حکام، کسانوں، صحافیوں، کاروباری افراد اور توانائی کے کارکنوں سے ملاقات کے لیے ہے تاکہ یوکرین کے لوگوں کی زیادہ مؤثر طریقے سے مدد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے۔ پاور نے ٹویٹ کیا کہ یہ یوکرینی عوام کے لیے ایک نازک لمحہ ہے کیونکہ وہ وحشیانہ حملے سے اپنی آزادی کا دفاع کر رہے ہیں، مقبوضہ علاقے کو آزاد کروا رہے ہیں، موسم سرما کی تیاری کر رہے ہیں اور جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یونان کے سمندروں میں تارکین وطن کی 2 کشتیوں کے ڈوب جانے کے 2 الگ الگ واقعات میں کم از کم 16 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور امدادی کارکن ابھی تک درجنوں لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یونان کے ساحلی محافظوں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز مشرقی جزیرے لیسبوس کے قریب ایک کشتی کے ڈوبنے کے بعد جس پر 40 مسافر سوار تھے، 16 لاشیں بازیاب کی جا چکی ہیں جو سب کی سب نوجوان افریقی عورتوں کی ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق انہوں نے 5 افراد کو زندہ بچا لیا ہے۔ رات کے وقت ایک دوسری امدادی کوشش مغرب میں کئی 100 کلومیٹر دور کیتھیرا جزیرے کے قریب شروع کی گئی، جہاں تقریباً 100 تارکین وطن کو لے جانے والی ایک بادبانی کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گئی۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکی مشترکہ میزائل مشقوں اور شمالی کوریا کے حالیہ میزائل تجربات کے جواب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی خطے میں واپسی کے بعد جمعرات کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل جاپان کے سمت اپنے مشرقی ساحل کی طرف داغے۔ یہ شمالی کوریا کی جانب سے 12 دنوں میں میزائل کا چھٹا اور منگل کو جاپان کی فضا پر سے گزرنے والے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ایک بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد پہلا تجربہ تھا۔ اس لانچ کی اطلاع جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور جاپانی حکومت نے دی۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ مختصر وقت میں چھٹا موقع ہے اور یہ گنتی صرف ستمبر کے آخر سے کی گئی ہے۔ اسے قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ آسٹریلوی حکام شام کے حراستی کیمپوں سے داعش کے جنگجوؤں کی 60 سے زیادہ آسٹریلوی بیواؤں اور بچوں کو وطن واپس بلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 20 سے زیادہ آسٹریلوی خواتین اور تقریباً 40 بچے شمال مشرقی شام کے الہول اور روج حراستی کیمپوں میں قید ہیں۔ وہ داعش کے قید یا ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی بیوائیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آسٹریلوی حکام نے کہا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ لایا جائے گا اور یہ کہ رہائی کے کئی مشنز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے بدھ کے روز فیصلہ سنایا کہ ایک ایسا پروگرام جس نے لاکھوں نوجوان تارکین وطن کو ملک بدری سے تحفظ فراہم کیا ہے وہ غیر قانونی تھا، لیکن کہا کہ موجودہ اندراج کرنے والے اپنی حیثیت کی تجدید کر سکتے ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے نئے ضابطے پر غور کے لیے کیس کو نچلی عدالت میں واپس بھیج سکتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق قدامت پسند جھکاؤ رکھنے والی 5ویں یو ایس سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے 3 ججوں کے پینل نے پروگرام کے خلاف نچلی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی، جس کو ڈاکا کہا جاتا ہے، لیکن اگست میں جاری کردہ ایک نئے ضابطے کی روشنی میں کیس کو ریمانڈ پر لیا گیا۔ عدالت نے ڈاکا کے تحت رجسٹرڈ موجودہ 5,94,000 تارکین وطن کو اپنی حیثیت کی تجدید کی اجازت دی، لیکن نئی درخواستوں کی بندش جاری رکھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔